हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का जो क्लैश हुआ था अमीर माविया से, उसके बारे में बता दीजिए। और उनका जो क्लैश था हज़रत उस्मान से, हज़रत उस्मान ने उनको क्यों निकाला था मदीना से? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी सबको पता है कि वो पहले डाके डालते थे। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना, उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाके देखिए वो कौन सा नबी है और मुझे आके बताओ। तो फिर जब उनके भाई ने उन्हें आके बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और फिर जब उनकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि तुम अभी अपने इस्लाम का इजहार नहीं करना, क्योंकि उस वक्त मुसलमान बहुत कम जमीयत थी उनकी, मक्का में रहते थे। तो हज़रत अमीर माविया क्योंकि फिqही थे, तो उनका ये इस्तदलाल था कि ये आयत है उन लोगों के लिए जो कि अहले किताब है, जो रबाए हैं, क्रिश्चियन, यहूदी, वो सोने को, चांदी को वो ज़ख़ीरों की शक्ल में रखते थे, ख़ज़ानों की शक्ल में। तो उनके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिस रुपए की ज़कात अदा कर दी जाए उसका जमा होना गुनाह नहीं है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी के इस अक़ीदे का दोनों में बहस हुई। तो जब वहाँ पे गवर्नर थे माविया, उनके पास दूसरे बहुत से लोग भी थे, जब उन्होंने ये सुना तो सबने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का मज़ाक उड़ाया। और ख़ास तौर पे जो यूथ थी, नौजवान लोग थे, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ नहीं थी। अबू ज़र का इसरार भी, वो भी अपने इसरार पे कायम रहे, क्योंकि वो काफ़ी, उनकी जो रिजिड पर्सनैलिटी थी काफ़ी सख्त थे। बड़ी मुश्किल से हज़रत उस्मान गनी के गुलामों ने काब और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के दरमियान बीच बचाव कराया। वो हज़रत उस्मान की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मेरा अकीदा यही है कि सब का सब माल अल्लाह की राह में खर्च कर देना चाहिए। शाम के लोगों ने मेरी मुखालफत की, मुझे सताया, अब मदीना में भी लोग इसी तरह मेरी मुखालफत कर रहे हैं। तो आप बताएं कि मैं क्या तदबीर इख्तियार करूं? और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के पेश नज़र वो हदीस भी थी जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उन्हें ही कहा था, उनकी तबीयत को देखते हुए, कि जब तुम वादी इस सुलहा पहाड़ तक बढ़ते देखो तो यहाँ से मूव आउट कर जाना। तो वो रबज़ा में जाके रहने लगे। 3 मील के फासले पे मदीना से ये मकान था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिदा अहमद। हम फिर से आपके पास सवाल जवाब का सेशन लेके हाजिर हुए हैं। आज मैं 2-3 सवाल ही करूँगी, टाइम कम है। और मुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे भी बात करनी है। तो इसलिए आज मैं 2-3 सवालात से ज़्यादा लोगों को जवाब नहीं दूँगी। एक साहब की ईमेल आई थी कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का जो क्लैश हुआ था अमीर माविया से, उसके बारे में बता दीजिए। और उनका जो क्लैश था हज़रत उस्मान से, हज़रत उस्मान ने उनको क्यों निकाला था मदीना से, उसके बारे में आप हमें थोड़ा-सा इन्फॉर्म करते कि आपका जो इल्म है वो क्या कहता है? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी बड़े मशहूर सहाबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हर सहाबी से मोहब्बत थी, तो अबू ज़र के साथ भी उनका ऐसा ही मामला था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी सबको पता है कि वो पहले डाके डालते थे, फिर उन्होंने अपने भाई को भेजा। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना, उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाके देखिए वो कौन सा नबी है और मुझे आके बताओ। तो फिर जब उनके भाई ने उन्हें आके बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उनकी तशफ़ी नहीं हुई। तो फिर वो वहाँ से खुद निकले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। सबसे पहले मुलाकात उनकी हज़रत अली से हुई थी। हज़रत अली ने उन्हें अपने घर 3 दिन मेहमान रखा, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। और फिर जब उनकी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि तुम अभी अपने इस्लाम का इज़हार नहीं करना, क्योंकि उस वक़्त मुसलमान बहुत कम जमीयत थी उनकी, मक्का में रहते थे और जहाँ पे कुरैश का ग़लबा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिक्योरिटी के पेश नज़र, उनकी अपनी पर्सनल और बाकी जो मुसलमानों की जमीयत थी उसकी सिक्योरिटी के पेश नज़र उन्हें कहा कि अभी तुम अपना इमाम मख़फ़ी रखो, वापस चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तो इस बात का मैं शहादत ले चुका हूँ, गवाह बना चुका हूँ कि अल्लाह एक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो मैं तो जाके ऐलान करूँगा। तो वो गए मस्जिद हरम में या काबा के सहन में, और वहाँ पे काफ़ी जो कुरैश बैठे हुए थे वहाँ पे जाके ऐलान कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का और खुदा को एक मानने का। और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन पे टूट पड़े, और हज़रत अब्बास ने ही उन्हें आगे बचाया। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, फिर हज़रत अब्बास ने उन्हें आगे बचाया, फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ। तो हज़रत अब्बास ने लोगों से कहा कि क्या तुम जानते हो कि इनका जो कबीला है वो मक्का की सरहद पे रहता है, और अगर वो ये चाहें तो हमारा जो तिजारती माल है उसको ये लोग उसको ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो सरहद है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, इनके इलाके से गुजर के ही हमारा तिजारती माल जाता है। तो इस बात के बाद कुरैश मक्का ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन इतना मारा था कि वो मरने के करीब हो गए थे। तो ये वो अबू ज़र ग़िफ़ारी है।
اور ان کا جو واقعہ، کیونکہ میں زیادہ ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں، یہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لوگوں کو زیادہ تر پتہ ہی ہے حضرت ابو ذر غفاری کے جو حالات تھے، اور بہت سے علماء بڑھا چڑھا کے چیزوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن کیونکہ میرا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ میں لوگوں کو صحیح سیدھا صاف سچا اسلام بتاؤں، ہسٹری بتاؤں. ہسٹری تو ہم تک سیدھی سچی صاف پہنچی نہیں ہے، بہت ہی باعث قسم کی، مسخ قسم کی ہسٹری ہے ہمارے پاس. اس میں سے ہم فلٹر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہماری سائیکالوجی میں لاجیکلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، ان کی سنت اور قرآن کے مطابق ہیں، پھر ہم ان کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا، ہم سوال کی طرف واپس چلتے ہیں، دیر پھر بہت ہو جائے گی کیونکہ بعد لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ 30 ہجری میں ابو ذر غفاری کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ شام میں حضرت امیر معاویہ کی ماتحتی میں وہاں پہ رہتے تھے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ٹریول آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا. حضرت عمر نے تو صحابہ کو ہمیشہ مکہ میں ہی رکھا تھا، اور انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ کہیں دوسرے ممالک میں جا کے، یعنی کہ وہ تو مسلم ممالک کے تھے، مصر ہو گئے، یمن، یا کہیں بھی یہاں وہاں جا کے جائیدادیں خریدیں. تو حضرت عمر نے تو سب کو ایک ہی جگہ پہ رکھا ہوا تھا، سارے صحابہ کو. تو اس وقت کیونکہ حضرت عمر فوت ہو چکے تھے، حضرت عثمان نے ایسی کوئی سختی نہیں کی تھی، مکہ والے جہاں چاہتے وہاں جا کے رہ سکتے، تو بہت سے لوگ موو آؤٹ کر گئے تھے. انہی میں حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے. یہ معاویہ تھے، گورنر تھے شام کے، تو وہاں پہ وہ رہتے تھے. تو دربار میں، دربار نہیں، کورٹ کہہ لیں، وہاں پہ آنا جانا تھا. تو وہاں پہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں سونے چاندی کی، تو اس آیت پہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا، گوگل کر لیجئے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 پہ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، کیونکہ باتیں تو قرآن مجید کی ہوتی تھی، باتیں تو شریعت کی ہوتی تھی، باتیں تو یہی ہوتی تھی. آج کل وہ باتیں نہیں ہوتی، رجب بٹ کی باتیں نہیں ہوتی، مناہل ملک کی باتیں نہیں تھیں ان لوگوں کے پاس. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے تھے، جتنا چلنے کی کوشش کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو ان کی جو بحثیں ہوتی تھی وہی اسلام سے متعلق، شریعت سے متعلق، قوانین سے متعلق، یہی کچھ ہوتا تھا. تو اس کے معنی پہ دونوں کے درمیان تھوڑا سا کلیش ہوا. تو حضرت ابو ذر غفاری کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں اور جو اہل کتاب ہیں سب کے لیے اتاری ہے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ ہر قسم کا سونا چاندی اس کو خیرات کر دے. وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، تو ان کا یہی ماننا تھا کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے وہ ہر قسم کا سونا چاندی خیرات کر دیں جو لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو حضرت امیر معاویہ کیونکہ فقہی تھے، تو ان کا یہ استدلال تھا کہ یہ آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اہل کتاب ہے، جو ربائے ہیں، کرسچن، یہودی، وہ سونے کو چاندی کو وہ ذخیروں کی شکل میں رکھتے تھے، خزانوں کی شکل میں. تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اور ابو ذر غفاری کا یہ تھا کہ سونا چاندی روپیہ پیسے جمع کرنا حرام ہے، یہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، اور یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس سونے چاندی کے ذخیرے ہوں. اور امیر معاویہ یہ کہتے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. جس روپے کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کا جمع ہونا گناہ نہیں ہے. اور اگر بلا شرط روپیہ کا جمع کرنا گناہ ہوتا تو قرآن مجید میں ترکہ کی تقسیم اور وراثت کی آیتیں نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ اتنا اسپیسیفکلی کھول کھول کے یہ ساری چیزیں نہ بتا رہا ہوتا. تو ابو ذر غفاری کے اس عقیدے کا دونوں میں بحث ہوئی. تو جب وہاں پہ گورنر تھے معاویہ، ان کے پاس دوسرے بہت سے لوگ بھی تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو سب نے حضرت ابو ذر غفاری کا مذاق اڑایا. اور خاص طور پہ جو یوتھ تھی، نوجوان لوگ تھے، کیونکہ ان کو زیادہ سمجھ نہیں تھی، تو انہوں نے تو ان سے زیادہ تمسخر کرنے لگے. ابو ذر کا اصرار بھی، وہ بھی اپنے اصرار پہ قائم رہے، کیونکہ وہ کافی، ان کی جو ریجڈ پرسنالٹی تھی کافی سخت ہے. ریجڈ اس حساب سے نہیں جو پاکستانی آج کل ہے، ریجڈ یعنی کہ وہ اپنے عقیدے میں بڑے پکے تھے. ان کا یقین تھا کہ ایک دینار بھی، درہم بھی جمع کرنا حرام ہے، اس سب کا سب خیرات کر دینی چاہیے. اور یہ یوتھ میں اور حضرت ابو ذر غفاری میں یہ اتنی بحث اس حد تک پہنچی کہ حضرت امیر معاویہ نے عثمان غنی رضی اللہ کو اس کیفے سے آگاہ کیا کہ یہاں پہ یہ سلسلہ، یہ ایک ہی دن کا معمول نہیں تھا، کیونکہ جب بحث چل نکلی تھی تو وہ روز ہی ہوتی تھی وہاں پہ بحث.
تو حضرت عثمان کے حکم کے مطابق حضرت عثمان نے کہا کہ ابو ذر کو میرے پاس بھیج دو، تو ان کو نہایت عزت و تکریم کے ساتھ حضرت معاویہ نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ دیکھیں یہاں پہ وہ امیر کا حکم مان رہے ہیں، امیر تھے حضرت عثمان، حضرت عثمان نے کہا کہ آپ آ جائیں میرے پاس، تو وہ چلے گئے بلا چون و چرا کی، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ اختلاف اس نوبت کا چل نکلا تھا، اور فتنہ فساد کا اندیشہ ہو رہا تھا کہ شاید جھگڑا ہو جائے اور حضرت ابو ذر غفاری کو ہی نقصان پہنچے، کیونکہ وہ ایک ہی تھے جو اس بات کی مسلسل مخالفت کر رہے تھے، اور باقی سب لوگ ان کا استدلال مختلف تھا حضرت ابو ذر غفاری سے۔ مدینہ میں آ کر ابو ذر غفاری نے انہوں نے علل اعلان اپنے عقیدے کا اظہار شروع کر دیا، چونکہ ان کا مزاج کافی سخت تھا، تو لوگ ان سے بچتے تھے، درگزر ہی کرتے تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ مدینہ میں تو صحابہ قبائل صحابہ تھے، تو ان کے ساتھ بحث کرنے سے لوگ بچتے ہی تھے کہ ان کا مزاج تو جس کا ہمارے ہاں بھی جس کا مزاج سخت ہوتا ہے لوگ اس سے بچ بچا کے ہی نکلتے ہیں۔ لیکن جہاں مدینہ میں بھی نو عمر کچھ شوخ لوگ موجود تھے، بچے جیسے کہ 17-18 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو کبھی نہ وہ بچے ان کو کبھی نہ کبھی چھیڑ دیتے تھے اسی ان کے استدلال کے متعلق۔ اور اسی دوران میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی۔ وہ بڑے مالدار تھے اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ کسی نے ابو ذر سے کہا کہ عبد الرحمن نے اس قدر دولت چھوڑی ہے، اس کی نسبت آپ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے بلا تحمل حضرت عبد الرحمن پہ بھی اپنا فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ حرام ہے، جو بھی ان کا استدلال تھا وہ اس پہ قائم رہے۔ تو وہاں پہ کعب بن حبار بھی تھے۔ کعب بن حبار یہودی عالم تھے، تو وہ پھر بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ بڑے ہی بہت نالج تھا ان کا، دونوں طرف کے کتابوں کا ان کا بڑا نالج تھا۔ اور یہ عہد فاروق اعظم کے عہد میں ہی مسلمان ہوئے تھے کعب بن احبار، اور عالم تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو وہ حضرت ابو ذر غفاری کے فتوے پہ ان کو اعتراض ہوا۔ ابو ذر غفاری نے دیکھے ان کا غصہ اتنا ہے کہ انہوں نے انہیں کہہ دیا کہ یہودی، تجھ کو ان مسائل سے کیا واسطہ اپنا اور پھر اس کے بعد اتنا غصہ انہیں تھا کہ اپنا عصا اپنی لاٹھی اٹھا کے کعب بن احبار پہ حملہ ور ہو گئے۔ وہ بھاگے وہاں سے، اور حضرت عثمان غنی کے پاس ہی جا کے دم لیا ان کے پیچھے پیچھے حضرت ابو ذر غفاری بھی اپنی لاٹھی لے کے ڈنڈا لے کے پہنچ کے بڑی مشکل سے حضرت عثمان غنی کے غلاموں نے کعب اور حضرت ابو ذر غفاری کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا۔ اور جب ان کا غصہ دور ہوا ابو ذر غفاری کا، تو حضرت عثمان نے ان سے وہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ سب کا سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ شام کے لوگوں نے میری مخالفت کی، مجھے ستایا، اب مدینہ میں بھی لوگ اسی طرح میری مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ میں کیا تدبیر اختیار کروں؟ کیونکہ انہیں افسوس تو ہوا، غصے میں انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان حرکتوں سے چڑ تھی۔ انہوں نے کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ کا جو بھی آپ کا عقیدہ تھا، آپ کا مذہب تھا، کام تھا، جو کچھ آپ نے کیا اس کے حوالے سے مسلمان ہونے کے بعد ان کو تانے دیے جائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے تانا تو کافی بڑا دیا تھا، یہود کی اولاد یا یہودی کی اولاد۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب لوگ مجھے شام میں بھی ستا رہے ہیں، میرے مخالفت کر رہے ہیں، مدینہ میں بھی یہ سلسلہ چل نکلا ہے، تو بتائیں کہ میں کیا کروں، کہاں چلا جاؤں؟ تو حضرت عثمان غنی نے ان کو مشورہ دیا، انہیں روکا ٹوکا نہیں، انہیں برا بھلا نہیں کہا، انہوں نے صرف مشورہ دیا۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارا یہاں پہ نہیں ہے گزارا ہو رہا گھر میں، سوسائٹی میں، محلے میں، تو بھئی کہیں اور موو آؤٹ کر جاؤ۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری نیت خراب ہے، ہم اس بندے کو زبردستی وہاں سے نکال رہے ہیں۔ تو یہ ایک مشورہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ سے باہر کسی گاؤں میں سکونت اختیار کر لیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کے پیش نظر وہ حدیث بھی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں ہی کہا تھا ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہ جب تم وادی اس صلحہ پہاڑ تک بڑھتے دیکھو تو یہاں سے موو آؤٹ کر جانا۔ تو وہ ربضہ میں جا کے رہنے لگے، 3 میل کے فاصلے پہ مدینہ سے یہ مکان تھا، تو وہاں پہ وہ جا کے رہنے لگے۔ تو حضرت عثمان نے ان کو نہیں نکالا تھا، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ میں نے انجینئر مرزا صاحب کا لیکچر سنا تھا،
کافی رکتا میں اس لیکچر تھا حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں، کہ ان کے پاس چیتھڑوں والے کپڑے ہوتے تھے، اور حضرت عثمان نے انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ اور میرے لیے شاکنگ تھا کہ ان جیسا بندہ جو کہتا ہے کہ اس کے پاس دین کا بڑا علم ہے، وہ سب فرقوں سے ناراض ہے یا سب کا مخالف ہے، اور وہ اتنا بڑا جھوٹ، یا تو ان کے پاس آ، علم کی کمی ہے، وہ پڑھتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے تاریخ کا، یا پھر وہ بائسڈ ہے۔ میں ان دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے نکالا نہیں تھا، مشورہ دیا تھا کہ آپ اگر جہاں پہ آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، شام میں بھی آپ کے مسائل ہیں، تو آپ کسی آس پاس کے گاؤں میں چلے جائیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہاں کسی کا مسئلہ ہو کہ بھائی اگر شہر میں گزارا نہیں ہو رہا تو کہیں آس پاس چھوٹے شہر میں چلے جاؤ، کسی دیہات میں چلے جاؤ۔ تو وہ 3 میل کے فاصلے پہ روضہ میں وہ سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس غلام بھی تھے، حضرت ابو ذر غفاری کے پاس اچھی خاصی زمین تھی، ان کے جانور تھے۔ یہ نہیں تھا جیسے انجینئر مرزا صاحب نے اور باقی ہمارے جو جھوٹے جو علماء ہیں، انہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، جو اسٹوپڈ علماء ہیں، ہمارے اسٹوپڈ اسکالرز ہیں، کہ حضرت ابو ذر غفاری کو انہوں نے نکال دیا تھا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے حضرت عثمان کے خلاف، ان کی شہادت کے اثرات کو، اس کے دکھ کو مسلمان امت کے دلوں سے زائل کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں بر صغیر پاک و ہند کے، تو انہیں حضرت عثمان کی شہادت سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت پہ نہ ہی کسی کو اتنا دکھ ہے جتنا حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت پہ لوگ آج تک ماتم منا رہے ہیں۔ حالانکہ میں اسرار احمد کی بات سے مکمل متفق ہوں کہ جتنی مظلومانہ شہادت حضرت عثمان کی تھی، اتنی تاریخ میں کسی کی نہیں ہوئی، نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ کی مظلومانہ شہادت تھی، لیکن وہ حضرت عثمان کے پیسنگ بھی نہیں تھی۔ حضرت عثمان دیکھیں، ایسا بندہ جو اتنی بڑی مسلم امپائر کا مالک ہے، جس کے پاس معاویہ ہیں، ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں ٹرینڈ فوج ہے، ان کے دوسرے جتنے بھی عمرا تھے، مصر میں ہو گئے، یمن میں، چاہتے تو سب کے سب آ کے ان کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے کسی کا بھی جو کلمہ گو تھا، لیکن وہ خوارج تھے، فسادی تھے، باغی تھے، اس کا بھی انہوں نے خون کا ایک قطرہ بھی بہانا پسند نہیں کیا اپنی ذات کے لیے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، دوسرے بھی صحابہ ان کی حفاظت کے لیے گئے تھے۔ جب باغیوں نے مدینہ پہ قبضہ جما لیا تھا تو وہ سب گئے تھے، اور حضرت عثمان ان کو دھکے دے دے کے اپنے گھر سے نکال رہے تھے کہ مجھے کسی کلمہ گو مسلمان کا خون نہیں چاہیے۔ اور حضرت حسین کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ حضرت حسین تو گئے ہی خلافت کے لیے تھے، ان کی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی۔ اب لوگ اس کو جتنا بھی بڑھا چڑھا کے اس کو غلوف کرتے رہے ان کی محبت میں کہ وہ دین کے لیے نکلے تھے، دین کی سربلندی بھی تھی، کیونکہ بہت سے صحابہ کا اتحاد تھا کہ یہ جو باپ کے بعد بیٹے کی حکومت آنے کا سلسلہ ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ شروع نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک میرا نالج ہے، جو میں نے پڑھا ہے، واللہ عالم کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ جب حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کی صلح ہوئی تھی، تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یا بعد میں ایڈ کر دیا گیا، یہ بھی شک تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن کی فیملی میں سے کسی کو خلافت ملے گی۔ لیکن جو میں نے اسٹڈی کی ہے، مجھے ان کی جتنی بھی شکیں ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ یہ بات کے جو رائٹرز تھے، تاریخ دان تھے، انہوں نے خود سے ایڈ کی ہیں، جو حضرت معاویہ کے دشمن، کیونکہ میں بہت پیچھے کی میں نے تاریخ پڑھی ہے، کہ یہ چیزیں مجھے بہت پن کرتی ہیں، اور میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں معاملے کی تہہ تک پہنچوں۔ تو میں نے پرانی سے پرانی تاریخ میں بھی جو ان کے صلح نامے کی شرائط ہے، ان میں یہ شرط نہیں دیکھی کہ حضرت حسن کے بعد حضرت حسین، حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اہل بیت میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ بلکہ میں نے تو جا بجا یہ پڑھا ہے، جو تھوڑے سے نیوٹرل تاریخ دان ہیں، میں نے کچھ انگریزوں کی بھی تاریخ پڑھی ہے جو انہوں نے اسلام کے حوالے سے لکھی ہے، یہی تھا کہ حضرت حسن نے جب حضرت حسین
پولیٹیکل موو کرنے والے تھے کوفہ والوں کے، بے تحاشا ان کے پاس خطوط آ رہے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، 15,000 بندہ تیار ہے۔ جب انہوں نے حضرت عقیل کو بھیجا تھا تو 15,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ تو جب وہ نکلنے لگے تھے، بہت سے صحابہ کرام آئے تھے، حضرت عمر کے بیٹے آئے تھے، حضرت عثمان کے، حضرت عباس کے بیٹے آئے تھے، ان کو روکتے رہے، ان کے اونٹ کے ساتھ بھاگتے رہے۔ تو ان کے بھائی نے بھی ان سے کہا تھا مرنے سے پہلے، حضرت حسن نے، یہ اوتھینٹک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں بہت پرانی ہسٹری کی طرف جاتی ہوں، وہ نہیں وہ جو شیعہ سنیوں نے لکھنی شروع کی تھی وہ نہیں۔ تو اس میں یہی معلوم ہوا ہے کہ حضرت حسن نے کہا تھا کہ خلافت حاصل کرنے کی کوشش میں ہمارے والد کی بھی جان چلے گی، کیونکہ انہیں شہید تو خوارج نے ہی کیا تھا جو باقی لوگ تھے، اور خلافت کے لیے ہی یہ سارا جھگڑا تھا۔ حضرت علی آم، کا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان تو خلافت کا نہیں تھا، وہ تو قصاص عثمان کا جھگڑا تھا۔ حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، طلحہ و زبیر، یہ تو قصاص عثمان کا جھگڑا تھا۔ لیکن بعد میں حضرت علی کو خلافت کے لیے ہی باغیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، کیونکہ حضرت علی کا ان سے مطالبہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، اور حضرت علی رضی اللہ نے ان کا مطالبہ نہیں مانا اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ نے بھائی سے یہی کہا تھا، حسین رضی اللہ سے، کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں ان کے یہاں خلافت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں لکھی گئی ہے، تو تم کبھی ایسا خیال ذہن میں بھی مت لانا۔ لیکن حضرت حسین نے کسی کی نہیں سنی، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، انہیں لگتا تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے لوگ سے بیعت لیں گے، تو یقیناً ان کی نیت اچھی تھی، نیت ان کی بالکل اچھی تھی، اور اس سلسلے میں قصوروار یزید ہی ہے، کیونکہ اسی کے دور خلافت میں حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یزید کو تو کسی طریقے سے بھی ہم چھوٹ نہیں دے سکتے۔ یزید بے شک اس نے حکم نہیں بھی دیا تھا حضرت حسین کو شہید کرنے کا، لیکن یہ صحرا اسی کے سر جائے گا کہ اس نے نواسہ رسول کو اس کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو چکا ہے، ہم اس پہ اپنی زبان کے جوہر نہیں دکھائیں گے، جو ہے وہ ایز اٹ از میں آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ میرا کسی کے فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی مولوی یا اسکالر کے ساتھ کوئی قلبی تعلق نہیں ہے، میں کسی کو فالو نہیں کرتی ہوں اس سینس میں کہ وہ جو بھی اناپ شناپ بکتے رہے میں اس کو آمین آمین کرتی ہوں، تو اس سینس میں فالو نہیں کرتی ہوں۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری کا یہ تھا کہ انہیں حضرت عثمان نے مشورہ دیا تھا، اور انہوں نے ان کے مشورے پہ عمل کیا تھا۔ ان کے پاس جانور بھی تھے، کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں اب بھی لوگ جانور رکھتے ہیں، زمین بھی تھی ان کی، ان کے پاس غلام بھی تھے، لیکن وہ درہم دینار رکھتے نہیں تھے۔ اب یہ جو ایک ان کا ایک پرسنالٹی کریٹ کی گئی ہے کہ بھئی وہ تو ان کا نہ کوئی گھر تھا، نہ بار تھا، نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی۔ ان کی تو اولاد بھی تھی، ان کے غلام بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، بڑے سخت مزاج کے بندے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی تھی کہ یہ اکیلا ہی فوت ہوگا، اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھے گا، تو وہ بالکل ہو بہو پوری ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سائیکالوجی کو جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے صحابہ کی اور عام ہیومن سائیکالوجی کو بھی جانتے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا کہ جب مدینہ کی آبادی اس پہاڑ تک صلح تک پہنچ جائے تو تم یہاں سے موو آؤٹ کر جانا۔ انہوں نے نہ حضرت عمر سے کہا تھا، نہ حضرت ابو بکر سے کہا تھا، نہ ہی حضرت علی سے، نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، ان لوگوں سے کسی اور صحابی سے نہیں کہا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا، وہ اپنے لوگوں کی سائیکالوجی جانتے تھے۔ آج کل تو آپ کے جو علماء کرام ہیں وہ تو لوگوں کی تو کیا اپنی بھی سائیکالوجی ان کی سمجھ میں نہیں آتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سائیکالوجی کو، ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے بڑے ترش مزاج کے تھے، وہ حرام سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی، اس وقت سونا چاندی دینار درہم ہی ہوتے تھے، یہ تو نہیں کہ سونے چاندی کے زیورات تھے، سونا چاندی کے جو دینار درہم کے ذخائر ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ مسلمانوں کے پاس وہ کسی بھی صورت میں ہوں۔ تو اس پہ ان کا بڑا ہی ایک ریجڈ استدلال تھا کہ مسلمانوں کو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا چاہیے، اور وہ خود بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن ان کے پاس رہنے کو گھر تھا، ان کی زمینیں تھی، فارم لینڈ تھا،
جہاں پہ جہاں سے ان کو غلہ وغیرہ دوسری چیزیں آتی تھی، دودھ ان کو جانوروں سے ہی ملتا تھا نا، اور اپنے کپڑوں وغیرہ کے سلسلے میں وہ کوئی تردد نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو جھوٹا آپ کو پروپیگنڈا بتایا جاتا ہے، رکت آمیز آپ کو جھوٹے، کیونکہ آپ کی سائیکالوجی سے کھیلا جا رہا ہے علماء کی طرف سے، جو اسٹوپڈ علماء ہیں اور اسٹوپڈ ان کے فالوورز ہیں۔ میری باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں تو مجھے گالیاں بھی نکالی جاتی ہیں، میرا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ تو میرا تو کام ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں، وہ سچ جو میں نے اتنے سالوں کی تحقیق کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد حاصل کیا ہے، کہ کچھ بھی گرے وائٹ اینڈ بلیک نہیں ہے، بڑے گرے ایریاز ہیں صحابہ کی لائف میں بھی، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، اجتہادی غلطی حضرت حسین سے ہوئی تھی، پولیٹیکل اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اور کبائر صحابہ نے ان کی منتیں تک کر لی۔ حضرت عباس نے، ابن عباس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے رونتے ہوئے اپنے اونٹ سے نہیں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے اونٹ کے آگے لیٹ جاتا اور تمہیں جانے نہ دیتا کوفہ کی طرف۔ اور صحابہ نے یہ تک کہا کہ اچھا بھائی آپ جا رہے ہیں تو اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال کو تو چھوڑ دیں، لیکن حضرت حسین فیصلہ کر چکے تھے، یہ قدر ہے، قدر اللہ کی یہی تھی کہ حضرت حسین کسی کی بات نہ سنتے، حضرت حسین وہاں پہ جاتے اور یزید کی فوج کے ہاتھوں وہ شہید ہوتے، یہ اللہ کی قدر تھی۔ تو اللہ کی قدر ہو کے رہی، اور جب اللہ تعالیٰ کی قدر آ جائے تو پھر جتنی بھی لاجک ہے وہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان وہی کرتا ہے جو قدر میں لکھا جا رہا ہے، لکھا جا چکا ہے، تو اسی کے مطابق اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ بے شک حضرت حسین کو ناجائز شہید کیا گیا، بے شک ان کا مطالبہ جائز تھا، بے شک ان کی نیت اچھی تھی، لیکن وہ ایک پولیٹیکل موو تھا جو ان سے غلط ہوا، اور غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ کہہ دینا کہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس پہ تو کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجتہادی غلطی ہوئی تھی، جب بدر کے جو گرفتار شدگان تھے، حضرت عمر کے کہنے کے مطابق ان کی گردن ماری جانی چاہیے تھی، ہر رشتے دار اپنے رشتے دار کی گردن مارتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حلیم تھے، رحیم تھے، رحم کا مادہ ان میں بہت زیادہ تھا، اور حضرت ابو بکر کی بھی نیچر انہی کی جیسی تھی، تو ان دونوں نے اپنے اجتہاد سے یہی ڈرائیو کیا کہ ہم فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی، ایک قسم کی وارننگ تھی، ناخوشی کا اظہار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہیں معاف فرما دیا تھا۔ تو وہ ان کی وہ اجتہادی پولیٹیکل غلطی تھی، اور حضرت حسین کی پولیٹیکل غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سب کے سمجھانے کے باوجود کفر کا رخ کیا خلافت کے لیے، بیعت لینے کے لیے۔ بے شک ان کی نیت اچھی تھی، لیکن جو قسمت میں لکھا تھا، قدر میں اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ سے ہماری پیدائش سے بھی پہلے لکھ لیا تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، ہوپ فلی اٹ ہیلپ یو آؤٹ، اور اگر آپ کا کوئی اور بھی سوال ہے تو مجھ سے آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کا نام نہیں لیا کیونکہ سینسٹیو نیچر کا سوال تھا، اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کانٹروورسی میں پڑے، لیکن ان تک میرا جواب پہنچ گیا، کیونکہ وہ جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو یقیناً پھر رابطہ کریں گے یا نہیں بھی کریں گے تو ان تک جواب پہنچ گیا۔ اور بھی بہت سے لوگ جو کہ اس سلسلے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا، کیا واقعی حضرت عثمان نے ان کو نکالا تھا، تو ان تک انشاءاللہ جو صحیح سچائی ہے، جو حقیقت ہے، وہ پہنچ چکی ہوگی۔